अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अज़ियत नॉवेल की एपिसोड नंबर 4। राइटर हैं इसके ज़ारून अली। और जल्दी से आप जाकर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। नॉवेल अज़ियत मुसन्निफ़ ज़ारून अली, किस्त नंबर है 4। सुबह से जारी हल्की बारिश की वजह से वो 1 घंटे का काम 3 घंटों में निपटाकर खौफज़दा से अंदाज में घर पहुंचा तो उसका सबसे पहला सामना नूरे ऐन से हुआ, जो अफसुर्दा चेहरे के साथ बरामदे में लगे झूले पे बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। तुमने आज फिर स्कूल से छुट्टी की है। सुबह हुए वाक़े की याद आते ही ज़ारून ने एक बार फिर से उसकी क्लास लेने का सोचकर कदम उसकी जानिब बढ़ाए। जी, उसके सवाल पे चंद सेकंड्स के लिए अपनी बोझल पलकें उठाते नूरे ऐन ने मुकाबिल को देखा और जवाब देते फिर से नज़रें झुकाकर झूले को हल्की हल्की हरकत देने लगी। क्यों, अभी तुमने शायद परसों ही छुट्टी की थी ना? अब्बू के पास पैसे दरख्तों पे नहीं उगते जो हर 6 माह बाद फीस के साथ तुम लोगों का उतना ही जुर्माना भी अदा करें। रस्सी को पकड़कर झूले की हरकत को रोकते ज़ारून ने मुकाबिल की कैफियत समझे बगैर ही सख्त अल्फाज की बौछार की। लोगों का लफ्ज़ इस्तेमाल करके भरम रखने की क्या ज़रूरत थी? आप सीधा ही बोल देते कि मेरे लिए पैसे नहीं हैं। रस्सियों को थामे उसने ज़ारून की बात सुनते ही तलखी से उसकी तरफ देखा। फजूल बहस की ज़रूरत नहीं है। जो समझाया है आइंदा उस पर अमल करना। उसकी मनफी सोच को रद्द करते ज़ारून ने हुक्म देते बात ख़त्म की। मैं किसी के हुक्म की ग़ुलाम नहीं हूँ, इसलिए अपनी मर्ज़ी अपने बहन भाइयों पे चलाएं। पाँव नीचे ज़मीन पे टिकाए नूर ऐन ने उसकी सुबह वाली मेहरबानी को नज़रअंदाज करते दो टोक अंदाज में उसकी आंखों में देखा। ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम मेरी कज़न हो, बहन नहीं। उसका जवाब सुनते ही ज़ारून के तन बदन में आग लगी और उसने रस्सी छोड़ते अपना रुख अंदर की जानिब किया तो नूरे ऐन ने धुंधलाई हुई नज़रों से उसकी पुश्त को देखा। ज़ारून, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? उसे अपने पास से सलाम और दुआ के बगैर ही गुजरता देखकर आलिया बेगम ने फिक्रमंदी से आवाज़ दी। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। माथे पे बड़े बल दुरुस्त करते वो माँ के मुखातिब करने पे उनके करीब आया। वालेकुम अस्सलाम। प्रोजेक्ट जमा हो गया और इतने गुस्से में क्यों हो? उसके तासुरात में उलझन देखकर आलिया बेगम ने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। जी हो गया, और गुस्से में नहीं हूँ, बस घर में दाखिल होते ही काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, इसीलिए मूड थोड़ा ख़राब हो गया। बराह रास्त नूरे ऐन का जिक्र करने के बजाय ज़ारून ने इशारतन माँ की बात का जवाब दिया। कौन सी बिल्ली? तुम नूरे ऐन की बात कर रहे हो? फिर से लड़के आए हो क्या? उफ ज़ारून, उसे तो मैंने पहले ही इतनी मुश्किल से बहलाया था। उसकी बात से अंदाज़ा लगाते आलिया बेगम ने अपना सर पकड़ा। मैं नहीं लड़ता किसी से और ना ही मुझे उसके मुंह लगने का कोई शौक़ है। मैंने वैसे ही पूछा कि स्कूल से छुट्टी क्यों की, तो बस उसने अपनी बदतमीजियाँ शुरू कर दी। माँ की नरम दिली देखकर उसने अपने और नूरे ऐन के दरमियान हुए गुफ्तगू का मुख्तसर हवाला दिया। उफ, तुम लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले ही सुबह से रो रो कर उसने अपनी हालत बिगाड़ी हुई और अब तुम एक नया मसला खड़ा कराए हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें स्कूल ना जाने की वजह पूछने की? उसके जवाब पे परेशान होते आलिया बेगम ने गुस्से से उसे सर्जिश की। क्यों, अब क्या हुआ? और अम्मी, ये सिर्फ बच्चों के बहाने होते। मामले की संगीनी का इल्म ना होने की वजह से ज़ारून ने माँ की बात सुनते ही उन्हें समझाया। बहाना नहीं था, नूरे ऐन के पास उसकी और नौरीन की तस्वीर थी। वो कहीं गुम गई है, इसलिए वो थोड़ी परेशान है। दुख के ज़ेरे असर उसने अभी तक किसी से अज़लान की हरकत का जिक्र नहीं किया था, इसीलिए आलिया बेगम ने आयशा से सुनी हुई बात मुख्तसरन ज़ारून तक पहुँचाई। कहाँ गुम गई? और इसमें रोने या परेशान होने की क्या बात है? मतलब फुप्पो की और भी काफ़ी तस्वीरें हैं ना घर में।
ماں کی بات سنتے ہی زارون کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے اب کی بار نرمی سے پوچھا، ہاں ہے، مگر شاید نورین کو اس تصویر سے کچھ زیادہ لگاؤ تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس ان بے جان احساسات کے علاوہ اپنی ماں کو دیکھنے یا محسوس کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ افسردگی سے بتاتے وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ صبح سے چپ چاپ اپنے کمرے میں بند تھی، کچھ کھایا بھی نہیں، اور ابھی بھی میں نے بڑی مشکل سے بہلا کر باہر بھیجا تھا کہ تاکہ کچھ موڈ ٹھیک ہو، پر یقیناً تم نے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش میں اسے پھر سے پریشان کر دیا ہوگا۔ بیٹے کی سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں بات کرنے والی عادت سے واقف ہونے کی وجہ سے عالیہ بیگم نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ پلیز کھانا لگا دیں، میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اپنی کڑوی بات کو نظر انداز کرتے زارون نے نور عین کی بدتمیزی کو یاد رکھتے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی ہمدردی جتانے کے بجائے ماں کو اپنی بھوک کا احساس دلایا اور بیگ سنبھالتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو عالیہ بیگم نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑتے کچن کا رخ کیا۔ فیضان، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ صبح سے اسے بار بار الجھتے اور سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر بالآخر ذیشان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ کیا نہیں ابو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے مخاطب کرنے پہ ایک دم سے چونکتے وہ اپنی سوچ سے نکلا۔ تو پھر ایسے پریشان کیوں ہو؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ چپ چپ اور الجھے سے ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتے ہو۔ اس کے جواب پہ عدم اعتماد ظاہر کرتے ذیشان صاحب نے ایک بار پھر سے استفسار کیا۔ نہیں ابو، کوئی بات نہیں ہے، بس رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اس لیے شاید سستی ہو رہی ہے۔ نظریں چراتے اس نے صبح سے دماغ میں چلتی کشمکش کو جھٹک کر باپ کو مطمئن کیا۔ اچھا تو پھر گھر چلے جاؤ، جا کر آرام کرو، میں خود ہی کام سنبھال لوں گا۔ اس کا جواب سنتے ہی ذیشان صاحب نے اب کی بار مشورہ دیتے نرمی سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس چائے منگواتا ہوں، آپ پئیں گے کیا؟ بات بدلتے فیضان نے موبائل اٹھایا تو ذیشان صاحب اس بات میں سر ہلاتے عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے جو ابھی بھی دکان میں داخل ہوئی تھی۔ امی، مجھے نہیں پتا، اگر نور عین ٹیوشن نہیں جائے گی تو میں بھی چھٹی کروں گا۔ صبح ذیشان صاحب کے ڈر سے وہ وجہ جانے بغیر ہی چپ چاپ اکیلا ہی اسکول چلا گیا تھا، مگر اب واپسی پہ نور عین کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اس نے ضد کرتے کوئی چھٹی بار اپنی بات دہرائی۔ اچھا بابا، نہ جانا، پر یہ یاد رکھو کہ زارون بھی گھر پہ ہے، اگر اس نے کچھ پوچھا تو تم خود ہی جواب دو گے۔ اس کی چک چک سے تنگ آتے عالیہ بیگم نے بالآخر اسے بڑے بھائی کا ڈراوا دیا جو ناشتہ کرتے ہی نیند پوری کرنے کی غرض سے پچھلے 5 گھنٹوں سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی کیوں گھر ہیں؟ اور امی، آپ لوگ نور عین کو کچھ نہیں کہتے، اور میں جب بھی چھٹی کا نام لیتا ہوں سب میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ زارون کا نام سنتے ہی اذلان نے جذباتی سے انداز میں منہ بسورا۔ نور عین کی تو طبیعت خراب ہے نا، ورنہ وہ کبھی بھی تمہاری طرح بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے عالیہ بیگم نے اس کے نخرے دیکھ کر باور کروایا۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہے اس کی، مجھے پتا ہے وہ جان بوجھ کر بہانے کر رہی ہے، اور امی آپ اتنی جلدی اس کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اپنی غلطی سے انجان اذلان نے ماں کی سادگی دیکھ کر انہیں سمجھایا۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں تم نے تو نور عین کو تنگ کرنے کے لیے نورین کی تصویر غائب نہیں کی؟ دیکھو بیٹا، اگر تم نے چھپائی ہے تو واپس کر دو، کیونکہ ابھی تمہارے ابو کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ دماغ میں ایک دم سے آئے خیال کو زبان پر لاتے عالیہ بیگم نے شکی مزاج انداز میں کہتے بیٹے کو نرمی سے تاکید کی۔ کون سی تصویر؟ اور آپ ہر بات پہ مجھ پہ شک کیوں کرتی ہیں؟ کیا میں شکل سے آپ کو چور لگتا ہوں؟ ماں کے الزام پہ ششدر اذلان نے منہ میں بھرا گھونٹ بمشکل اندر نکالا۔ نہیں، میں شک نہیں کر رہی، مجھے لگا شاید تم نے نور عین کو تنگ کرنے کے لیے تصویر چھپائی ہو۔ اپنے الفاظ پہ زور دیتے عالیہ بیگم نے پھر سے تصدیق چاہی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں چھپایا، اور آپ یہ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں؟ معاملے سے انجان اذلان نے اب کی بار صبح سے ہوئے تمام واقعات پہ غور کیا۔
نور عین کی اور اس کی امی کی تھی۔ مجھے تو عائشہ نے بتایا کہ دراز سے کہیں غائب ہوئی ہے، ورنہ نور عین نے تو صبح کی چپ سادھی ہوئی ہے۔ مقابل کی معلومات میں اضافہ کرتے عالیہ بیگم نے جیسے ہی دراز کا نام لیا تو اذلان کے کان کھڑے ہوئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ چائے تو پی لو۔ اسے ایک دم سے کھڑا ہوتے دیکھ کر عالیہ بیگم نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، جو چہرے پر پریشانی لیے تیزی سے کچن سے نکل کر نور عین اور عائشہ کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھا۔ دفاع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ کمرے میں داخل ہونے والی شخصیت پہ نظر پڑتے ہی نور عین نے نفرت سے کہتے کمفرٹر اپنے چہرے پر اوڑھا۔ یار قسم سے میں نے کوئی تصویر نہیں لی، میں نے تو صرف اپنے ٹیسٹ پیپر نکالے تھے۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اذلان نے وضاحت دی۔ نور عین پلیز میری بات کا یقین کرو، قسم سے میں نے کوئی تصویر نہیں لی۔ اس کے قریبی بیڈ پر بیٹھتے اذلان نے سارا معاملہ سمجھ آتے ہی اپنے ذہن پر زور دیتے صفائی پیش کی۔ تو پھر کہاں ہے؟ دیکھو ذرا، تم نے اسی دراز سے پیپر نکالے تھے نا؟ اس کی بات سنتے ہی فٹ سے کمفرٹر ہٹاتے اس نے سرخ شیرے کے ساتھ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ پر میں تو صرف پیپر نکالے تھے، میرا مطلب میں نے چیک نہیں کیے تھے، مگر میں جانتا ہوں کہ اس میں کوئی تصویر نہیں تھی۔ مقابل سے زیادہ خود کو اپنی بات کا یقین دلاتے اذلان نے فکر مندی سے دراز کی تلاشی لی۔ کچھ نہیں ہے، صبح سے 1000 بار دیکھ چکی ہوں، میری ہی غلطی تھی جو میں نے لاپرواہی سے تصویر کو پیپرز میں رکھا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے نور عین نے تکلیف کے زیر اثر مقابل کو الزام دینے کے بجائے سختی سے اپنے آپ کو کوسا۔ نہیں، یہ سب میری غلطی ہے۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے اذلان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کے الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ سوری، مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں پریشان نہ کرتا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے پارٹنر کو ایسے روتا دیکھ کر اس نے شرمندگی سے سر جھکاتے اپنی بے وقوفی کا اعتراف کیا۔ یار پلیز مت رو، تمہیں پتا ہے نا میں کبھی بھی جان بوجھ کر ایسی حرکت نہیں کرتا۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد نور عین کی ہچکیاں اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے پریشانی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما جو بخار کی شدت سے تپ رہے تھے۔ تمہیں تو بخار ہے؟ اس کے ہاتھوں کی گرمائش محسوس کرتے ہی اذلان نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردیاں جتانے کی، میں جانتی ہوں تم نے یہ سب جان بوجھ کر صرف مجھے سبق سکھانے کے لیے کیا ہے، اس لیے پلیز اب یہاں سے چلے جاؤ۔ بدگمانی کے زیر اثر نفرت سے کہتے اس نے مقابل کے ہاتھ کو جھٹکا اور مزید اس کی کوئی بھی وضاحت سنے بغیر کمفرٹر چہرے پر اوڑھتے دوسری طرف کٹوٹ لے کر لیٹی تو اذلان نے دکھ سے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ نور عین کہاں ہے؟ رات کو کھانے کی ٹیبل پہ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ذیشان صاحب نے استفسار کیا تو فیضان بھی لاشعوری طور پہ ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ بخار ہے اسے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی رس کھلا کر میڈیسن دی ہے۔ شوہر کی بات کا جواب دیتے عالیہ بیگم نے ساتھ ہی اپنی کارکردگی کا ذکر کیا۔ بخار کب سے ہے اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کون سی میڈیسن دی ہے؟ اس کی طبیعت کی خرابی کا سنتے ہی ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھتے ذیشان صاحب نے فکر مندی سے بیوی کی طرف دیکھا۔ بخار کی ہی دی ہے اور آپ پریشان نہ ہوں، وہ سو گئی ہے اور صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تصویر والی بات کا ذکر کر کے اس وقت گھر میں کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے کے بجائے عالیہ بیگم نے نرمی سے شوہر کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے تم لوگ کھانا کھاؤ، میں ذرا ایک بار خود دیکھ لوں۔ بیوی کی بات سے مطمئن نہ ہوتے ذیشان صاحب نے سب کو کھانے سے ہاتھ روکے بیٹھا دیکھ کر شروع کرنے کا بولا اور اٹھ کر بائیں جانب موجود کمرے کی جانب بڑھے تو فیضان نے نظریں چراتے ایک نظر زارون پہ ڈالی جو چہرے پہ کسی قسم کا کوئی بھی تاثر لیے بغیر اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے میں مصروف تھا۔ بھائی آپ یہاں، میرا مطلب آپ مجھے بلا لیتے۔ نور عین کی ناراضی کی وجہ سے وہ چند نوالے
کھانے کے کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا تاکہ اسے منانے کی کوئی ترکیب سوچے۔ کیوں مجھے تمہارے کمرے میں آنا منع ہے؟ ایک تائرانہ نظر اس کے بیڈ پہ بکھری چیزوں پہ ڈالتے زارون نے اب کی بار براہ راست مقابل کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے ماتھے سے بلا وجہ ہی بال ہٹاتے اذلان نے اس کے تاثرات سے کنفیوز ہوتے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ موبائل صبح سے کیوں بند تھا تمہارا؟ اب کی بار آگے بڑھتے اس نے ٹیبل پہ رکھی کتاب کو اٹھایا۔ کب؟ وہ شاید بیٹری لو ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا۔ صبح کے الفظ جو پہ اذلان کو گڑبڑ کا احساس ہوا تو اس نے اپنے گلے کو تر کرتے مقابل کی بات کا جواب دیا۔ مطلب پارٹنر سے ابھی اس موضوع پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تمہاری؟ کتاب واپس ٹیبل پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے قریب آتے زارو نے تصدیق کے لیے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کون سا موضوع؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے اذلان نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کی تو زارو نے سختی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ تمہاری آخری بے وقوفی تھی جسے میں نے آخری بار اس لیے معاف کیا ہے تاکہ میری ذات پہ کوئی بات نہ آئے۔ سختی سے اس کا کندھا دباتے زارو نے لفظوں سے زیادہ عمل سے مقابل کو سمجھایا۔ جی سوری بھائی، وہ میں نے تو۔ زارون کی بات سنتے ہی اذلان نے بننے کے بجائے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اپنا جرم قبول کرتے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر سامنے والے کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہوا۔ ٹھیک ہے، اپنا کام کرو اور اب زبان بند رکھنا ورنہ پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ سامنے سے عالیہ بیگم کو آتے دیکھ کر زارون نے اس کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی دی اور تاثرات میں نرمی لیے ماں کی جانب متوجہ ہوا جو اذلان کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ یار کیا مسئلہ ہے یہ؟ ہر کچھ دیر بعد تم کسی سوچ میں گم ہو جاتے ہو۔ کال کے درمیان چوتھی بار فیضان بات کرتے کرتے خاموش ہوا تو سائرہ نے اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس کی آواز پہ چونکتے فیضان نے غائب دماغی سے اس کی بات پہ دھیان دیا۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کہنا ہے؟ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو آرام کر لو، ہم صبح بات کر لیں گے۔ اب کی بار سوچ کی وجہ جاننے کے بجائے اس نے اکتائے ہوئے انداز میں مروتاً پیشکش کی۔ ہاں بس نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، میں صبح کال کر لوں گا۔ اپنی دھن میں مگن اس کے لہجے پہ غور کیے بغیر ہی فیضان نے نیند کا بہانہ کیا تو سائرہ نے اللہ حافظ بولے بغیر ہی غصے سے کال منقطع کی۔ اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، حد ہے کسی کی پریشانی بھی نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف ٹھک سے رابطہ ختم ہونے پہ اس نے زیر لب خود کلامی کرتے ایک گہری سانس لی اور موبائل سائڈ پہ رکھتے پھر سے صبح والی بات پہ غور کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس گھر میں، ہو سکتا ہے مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ کچھ دیر اپنی سوچ میں غرق رہنے کے بعد فیضان نے خود ہی اسے غلط قرار دیتے اپنے دماغ سے جھٹکا اور موبائل اٹھاتے پھر سے سائرہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا تاکہ اسے منا سکے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اذیت ایک سوشل ایشوز بیسڈ ناول ہے۔ اس میں ہمارے گھر میں عام زندگی میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر کور کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل بھی کوئی حویلی بیسڈ یا وڈیرا بیسڈ، ونی بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ، پوزیسو ہیرو بیسڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی فیک آپ کو سٹوری نہیں ملے گی۔ یہ بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ کے گھر کی سٹوری اس کے اندر چل رہی ہے۔ یہ بالکل ریئل واقعات کے اوپر، ریئل زندگی کے اوپر یہ سٹوری لکھی گئی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سٹوری کو بھی اچھے سے سپورٹ کریں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز دیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔